बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फरवाज़ एनबी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, बिलाखिर बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई। पीटीआई ने बाज़ाब्ता तौर पर एपीसी में शामिल होने से इनकार कर दिया है। अगर पीटीआई ने शामिल होने से इनकार कर दिया है तो और कौन सी जमातें इसमें शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा एपीसी आज जो एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ है उसमें अहम तरीन फैसले किए गए हैं, पर अमल दरामद के हवाले से एक सवाल अब भी मौजूद है। इसके अलावा हमने सुना था तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन, लेकिन आज हमने ये भी सुना कि तौहीन बिलावल भुट्टो जरदारी। अब तौहीन बिलावल भुट्टो जरदारी में एफआईआर भी दाखिल हो गई और गिरफ्तारी के लिए पुलिस भी रवाना हो गई। और इसके अलावा हम आज इस पर भी डिस्कस करेंगे कि दो खवातीन की वीडियो हैं। एक खातून मेरे ख्याल में जो सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी तो नहीं है, एंकर पर्सन है, इमरान रियाज, शायद उनकी अहलिया की है, और एक किसी जो है वो नेवल ऑफिसर की है। अब ये फौजी अफसरान की अहलिया या बेगमात जो होती हैं उनके दिमाग इतने गर्म क्यों होते हैं कि वो बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी पर उतर आती हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं पीटीआई की। तो पीटीआई ने जो है वो असूली तौर पर ये फैसला कर लिया है कि वो एपीसी में शिरकत नहीं करेंगे। इस हवाले से सबसे पहले जो है वो असद कैसर का वीडियो पैगाम सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि जी एक तरफ तो हमारे खिलाफ शदीद इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, शेख रशीद को गिरफ्तार किया जा रहा है, और जो है वो अपना इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया है, और दूसरी वो जो खातून है उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दाखिल कर ली गई है। मतलब इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, उनकी नाअहली के लिए कोशिशें की जा रही हैं, और पीटीआई को जो है वो ख़त्म एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है इस पॉलिटिकल सिस्टम से। तो फिर हम एपीसी का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। होना तो ये चाहिए था कि जो इमरान खान बैठकर टीवी पर हमारे कान पकाते हैं, हमारे कानों से खून बहाते हैं, ये जाके आज एपीसी में कहते। एपीसी में कहते कि टेररिज्म क्या होती है, एपीसी में बताते कि दहशतगर्दी कैसे परवान चढ़ी, एपेक्स कमेटी में बताते कि अब इस दहशतगर्दी का खात्मा कैसे मुमकिन है और किस तरह हम इस दहशतगर्दी को रोक सकते हैं। आज वो साबित करते अपना कायद होने का जो उनका एक एजाज है, या एक कायद होने की जो बातें करते हैं, तो फिर उनको ये भी एहसास होना चाहिए था कि आज की एपेक्स कमेटी कितनी अहम थी। यकीनन इस एपेक्स कमेटी में इमरान खान के 10 साला दौरे हुकूमत पर संगीन तरीन इल्जामात न सिर्फ आयद किए गए बल्कि सवालात उठते हैं कि 10 साला दौर में क्या हुआ। बार बार एक सवाल आता है कि हमने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए 417 अरब रुपए दिए, वो कहाँ गए। मतलब बहुत सारे उंगलियां उठती हैं कि इमरान खान और जनरल फैज हमीद टीटीपी को लेकर आए। जनरल फैज हमीद और इमरान खान जनरल बाजवा के आशीर्वाद से उन्होंने टीटीपी के दहशतगर्दों को केपी में आबाद किया, उनको जेलों से छुड़वाया। ये सारे इल्जामात आपके दौर पर लगते हैं, आपकी हुकूमत के जो दौर पर लगते हैं। तो बहरहाल आज आपने एक बहुत बड़ी गलती की है, और दूसरी बड़ी गलती कि आपने एपीसी में जाने से इनकार कर दिया है। एपीसी एक वो फोरम है कि जहां मैं से पहले वाले व्लॉग में भी कह चुका हूं कि आप सियासी धारे में शामिल होते हैं। आपको एक सियासतदान होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपकी अना आपके आड़े आ रही है, क्योंकि आपकी अना आइन से बालातर है, आपकी अना कानून से बालातर है, आपकी अना इस मुल्क की सलामती से बालातर है, आपकी अना इस मुल्क में अमन के क़याम से बालातर है। आप नहीं चाहते कि इस मुल्क में अमन कायम हो और लोग पुरसुकून हालात में जिएं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप नहीं चाहते कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम हो और इस्तेहकाम पकड़े, इसलिए आप बार बार श्रीलंका मईशत, क्योंकि आप जो कुछ करके गए थे आपको पता था कि क्या होने जा रहा है। तो बहरहाल जो है वो आज ये आपकी दूसरी बड़ी गलती है। देखें, जिस तरह आप टेरियान वाइट के केस से डर कर आपने ज़िमनी इंतखाबात से जो है वो भागे हैं, और इसी तरह अब आप जो 7 नशस्तें हैं उनसे भी आप भागेंगे, और वहां से भी आप, क्योंकि नोटिफाई तो हो चुका है, आप हलफ लेने से भी पहले इस्तीफा देंगे। अगर आप इस्तीफा नहीं देते तो आप इस वक्त भी ऑफिस होल्डर हैं, पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, ये जहन में रख लें। तो बहरहाल अब आपकी मर्जी है
کیونکہ آپ کی انا ہر چیز سے بالاتر ہے. آپ کا سیاست، آپ کا طرز سیاست، آپ کا جو ہے وہ آپ لوگوں کی بد تہذیبی، بد کلامی، میں کچھ نہیں کہہ سکتا. جس شیخ رشید کے لیے آپ رو رہے ہیں، وہ میں کہتا ہوں کہ سیاستدان کا ایک کردار ہوتا ہے. سیاستدان جو ہے وہ ان کو دیکھ کر نئی نسل جو ہوتی ہے، جو وہ اپنے بہتر مستقبل کی راہوں کا تعین کرتی ہے، اپنے مستقبل کو محفوظ دیکھتی ہے. لیکن اگر جو ہے یہ قیادت اس طرح کی زبان استعمال کرے تو پھر کیا کیا جائے؟ ناولا کتا، ناولا دلہ، ناولا اجرتی قاتل، گاری کتا، لاول دلہ. اور وہاں منڈی سے جی، وہاں ممبروں کی ہیرا منڈی لگی، 35 کروڑ میں سیاسی طوائفیں بکی، کرسٹائن کیلریں بکی. یہ جناب شیخ رشید صاحب اس طرح کی گالم گلوچ کھلم کھلا کر رہے ہیں، اور یہ عدالت کا احاطہ ہے، اور پولیس والوں کو دھکے دے رہے ہیں، اور ایس ایچ او کو، انسپیکٹر کو تھپڑ مار رہے ہیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو جیل میں نہیں گئے تھے؟ کیا محترمہ بینظیر بھٹو نے جیل میں نہیں گزارے؟ کیا جو ہے وہ نواز شریف نے جیل نہیں دیکھی؟ کیا نواز شریف نے جیل نہیں دیکھی؟ کیا مرتضیٰ بھٹو نے جیل نہیں دیکھی؟ کیا مریم نواز نے جیل نہیں دیکھی؟ کس سیاستدان جو سیاستدان ہیں، کیا انہوں نے جیلیں نہیں دیکھی؟ آپ انوکھے ہیں بھائی، آپ سیاست کرتے ہیں تو تحمل بھی رکھیں، خود میں برداشت بھی پیدا کریں. اب اسی وجہ سے جس طرح میں نے کہا کہ توہین بلاول کے کیس میں اب آپ کے خلاف جو ہے وہ ایک ایف آئی آر درج ہو چکی کراچی میں، اور کراچی سے پولیس آپ کو لینے کے لیے اسلام آباد بھی روانہ ہو چکی ہے. تو ناظرین، جس طرح میں نے کہا کہ ایپیکس کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، اس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں ایک بہت بڑا فیصلہ کیا گیا، اور اس بڑے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی، جو سابقہ ڈپٹی اسپیکر بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں. یعنی پاکستان دہشت گردی کے خلاف دوبارہ ایک نئی جنگ چھیڑنے جا رہا ہے. اب اس جنگ کا، یہ جو جنگ شروع کی جا رہی ہے، کیا یہ ضرب عزم کا پارٹ 2 ہوگا؟ یہ نہیں بتایا گیا. اور کیا اس جنگ کے لیے جس طرح سی ٹی ڈی اور نیکٹا کو آپ نے کہا ہے کہ ہم پولیس کو فعال کریں گے، فعال کرنے کے لیے آپ کو ان کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہوگا. تو کیا آپ کے پاس آپ کی معیشت اس قدر مستحکم ہے کہ آپ سی ٹی ڈی، نیکٹا، پولیس، رینجرز اور پاک فوج کو اس قابل بنا سکیں، جدید خطوط پر جدید اسلحے سے لیس کر سکیں؟ یہ بہت چیزیں ہیں جو یقیناً اجلاس میں سوچی گئی ہوں گی. لیکن یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اجلاس میں آج جو ہے وہ اجلاس شروع ہونے سے پہلے شہباز شریف نے خطاب کیا تھا. انہوں نے کیا کہا تھا، ذرا سن لیجئے. افسوسناک بات یہ ہے کہ اس واقعہ کے نتیجے میں جو سوشل میڈیا پر اور دوسرے ذرائع سے بیجا الزام تراشی اور تنقید کا، ناجائز تنقید کا جو سلسلہ روا رکھا گیا، یقیناً وہ قابل مذمت ہے. واقعہ کا ہونا، وہاں پر جو سیکیورٹی لیپسز انتہائی افسوسناک ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ہوگی انشاءاللہ. لیکن یہ کہنا کہ یہ ڈرون حملہ تھا یا کچھ اور بیجا الزامات کی بات کی گئی، جو کہ ایسے موقع کے اوپر انتہائی نامناسب تھی. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کہ وفاق اور صوبے مل کر تمام پارٹیز کی پولیٹیکل لیڈرشپ، مذہبی زعماء، وہ پوری اس کی اونرشپ لیں اور اپنے اختلافات، چاہے وہ سیاسی ہوں یا کوئی کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو یا وہ علاقائی کوئی بات ہے، اس کو سب کو پس پش ڈال کر ہم ایک یکجاں دو قالب کی طرح ہم اکٹھے ہوں اور اس کا مقابلہ کریں. یہی وہ مرحلہ ہے جس میں تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ قومیں بنتی بھی ہیں اور ٹوٹتی بھی ہیں. ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ اس کا پھر مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو جاتا. اگر یہ واقعہ خدا نخواستہ کوئی سازش کا حصہ تھا تو ماضی قریب کے جو واقعات ہوئے یا پچھلے کہہ لیجئے کہ چند سالوں میں جو واقعات ہوئے تو وہ کس کا حصہ تھا؟ تنقید برائے تنقید سے پرہیز کرنا ہوگا.
حق بات کہنی ہوگی، جس کی کوئی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں بات کرنی ہوگی۔ دیکھتی آنکھ اور سوچتا ہوا دماغ اس بات پر مکمل طور پر متفق ہے کہ یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ تھا، اور اس کو کچلنے کے لیے ہمیں اب بغیر وقت ضائع کیے ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ ناظرین، جاتے جاتے میں آپ کو 2 ویڈیو کلپس دکھاتا ہوں۔ یہ بڑے عجیب ویڈیو کلپس ہیں۔ ان میں سے جو ایک نیول آفیسر کی بہن ہے، وہ بلکہ آپ دیکھ لیں، میں بات کرتا جا رہا ہوں، اس کی بد کلامی کیا سننی۔ تو یہ نیول آفیسر کی جو ہے وہ بہن ہے، اور یہ بھی نہیں دیکھ رہی کہ جو سامنے پولیس آفیسر کھڑا ہے یہ ان کے والد کی عمر کا ہے، لیکن جیسا کہ وہ نیول آفیسر کی بیوی ہے، اور کیونکہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ اداروں کے جو ہمارے پاک فوج کے ادارے ہیں، ان کے جو افسران ہوتے ہیں وہ خود کو ہر قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، کیونکہ بقول ان کے کہ ہمارا اپنا قانون کا نظام ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ بہت اچھا ہوا کہ جو ہے وہ اس حوالے سے FIR داخل کر لی گئی، اور اس خاتون کو اب پتہ چلے گا کہ نیول آفیسر کی بہن ہونا کیا ہوتا ہے اور قانون کو ہاتھ میں لینا کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوسری ویڈیو ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو خاتون ہے یہ عمران ریاض کی اہلیہ ہیں۔ اب یقیناً عمران ریاض کی گرفتاری کے بعد وہ اس کے اندر میں جو بھرپور ایک نفرت کا جو ایک آتش فشاں ابل رہا تھا وہ پھٹ پڑا ہے۔ اب اس طرح ہم نے کئی ماضی میں جائیں تو ہم نے کئی ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جو وائرل ہوئی ہیں، جن میں آرمی آفیسرز کی جو اپنا ازواج ہیں یا بیگمات ہیں، وہ قانون کو ہاتھ میں لینے سے باز نہیں آتی، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے وردی ہے۔ تو اس وردی کو اپنی عزت کروانی چاہیے، اپنا مان کر رکھوانا چاہیے، اس طرح نہیں کہ جس طرح سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ تو بہرحال آج جو ہے وہ فیصل کریم کنڈی نے ایک حیران کن جملہ کا میں منتشر ہو کے تھوڑا سا بات کر رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میری اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے، تو کچھ کمپلیکیشنز کریٹ ہو گئی ہیں، تو مینٹلی میں تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں، تو اس لیے آپ کو برا لگے تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں۔ تو بہرحال فیصل کریم کنڈی نے ایک بہت معنی خیز جملہ بولا۔ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان اب بھاگ رہا ہے، ایپیکس کمیٹی میں آنے سے بھی عمران خان بھاگ گیا، اب APC میں آنے سے بھی بھاگ رہا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ ہمیں تباہ حال صوبہ، یعنی وہ ہمارے حوالے ایک تباہ حال صوبہ کر کے گیا ہے۔ یعنی یہاں انہوں نے زور دیا ہے کہ جو ہے وہ تباہ حال صوبہ آپ نے ہمارے حوالے کیا، آپ کے حوالے تو نہیں کیا، انہوں نے تو ایک نگران سیٹ اپ کے حوالے کیا۔ تو اس میں بیچ میں سے آپ کہاں آ گئے، پیپلز پارٹی کہاں آ گئی؟ خیر یہ سوال ہے، میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ تو ناظرین بات کرتے ہیں APC۔ تو APC کی اگر ہم بات کریں تو اگر عمران خان شریک نہیں ہے تو اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد کیا صرف حکومت کی اتحادی جماعتیں ہی اس APC میں ہوں گی؟ اور اس کے عمران خان کے علاوہ باقی تو رہ جاتی ہے جماعت اسلامی۔ اب جماعت اسلامی یقیناً آتی ہے نہیں آتی یہ ایک الگ سوال ہے۔ تو جماعت اسلامی اور اتحادی حکومتیں آپس میں بیٹھ کر جو فیصلہ کریں گی وہی آپ نے کرنا ہے، اور اس پہ عمل درآمد بھی آپ نے کرنا ہے۔ اب کیا کرتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے، اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بہرحال اس وقت جس طرح میں نے کہا کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، اس وقت عمران خان کو اپنی انا چھوڑ دینی چاہیے اور APC میں شریک ہونا چاہیے۔ آپ کی انا آئین، قانون، آئین، پارلیمنٹ اور اس ملک کے امن و امان اور معاشی حالات سے زیادہ بڑی نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی ایگو ایفل ٹاور سے اور ہمالیہ سے اور K2 سے بھی بڑی ہے، اونچی ہے، تو پھر بھائی اللہ ہی آپ کو ہدایت دے سکتا ہے، باقی اور آپ کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔